बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 21 फरवरी है साल 2022। मोहसिन बेग गिरफ्तारी केस में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला आज एफआईए पर चढ़ दौड़े हैं। खुली बदमाशी करने वाले को हीरो कौन बना रहा है, मुकदमे को खारिज करने वाली दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में होने वाली धमाकेदार समाअत का अहवाल आज तफसील के साथ मैं आपके सामने रखूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जी फॉर गरीदा प्रोग्राम है न्यूज वन का, जहां पर मोहसिन बेग ने वजीर आजम इमरान खान और मुराद सईद को टारगेट किया। बात मुराद सईद की कारकर्दगी की हो रही थी और उसके तनाजर के अंदर बड़े घटिया किस्म की गुफ्तगू की गई। मुराद सईद ने एफआईए साइबर क्राइम विंग लाहौर को एक दरखास्त दी। एफआईए ने एक्शन किया। सिविल कपड़ों के अंदर वो मोहसिन बेग की रहायशगाह पर पहुंचे, उनको गिरफ्तार किया, लेकिन उनके मुलाजमीन और खानदान के बाकी लोगों ने मजामत की और एक बड़ा सुल्तान राय टाइप वो पूरा एक माहौल है जिसके अंदर उन्होंने एफआईए के एक एहलकार को जख्मी भी किया। और वो जख्म आप देखिए और इन इदारों की आप बेबसी देखिए कि जब कोई बड़ा बदमाश हो, खा उसका ताल्लुक सहाफत से हो या सियासत से हो, तो वो किस तरीके से चीर फाड़ जाता है। और फिर वो लोग जो इसको पहले सहाफी नहीं मानते थे मोहसिन बेग को, चूंकि बुग़्ज़ इमरान का मामला था और अटैक हुआ था मुराद सईद पर और वजीर आजम इमरान खान पर, तो घटिया अटैक करने के बावजूद उन्होंने मोहसिन बेग को अपना एक अच्छा सहाफी तस्लीम किया, बजाय इसके कि उस गुंडागर्दी, बदमाशी और जिस तरह उसने हवाई फायरिंग की और सीधा जो है फायर करने की कोशिश की, उसकी मजम्मत की जाती और कहा जाता कि ये आजादी इदारे राय का मामला नहीं है, बल्कि इसका हमारी सफों से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बुग़्ज़ इमरान के अंदर वो लोग जो इसको सहाफी नहीं मान रहे थे, उन्होंने भी सहाफी तस्लीम करना शुरू कर दिया। फिर एडिशनल सेशन जज ने इस पूरी गिरफ्तारी के प्रोसेस को गैर कानूनी करार दे दिया। अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर मोहसिन बेग ने जो है वो दरखास्त दी उनकी एहलिया ने कि ये मुकदमा खारिज होना चाहिए, गैर कानूनी हिरासत में लिया गया है और सिविल वर्दी के अंदर आए हैं, इस वजह से ये पूरा मामला हुआ है। तो आज जो समाअत हुई है, चूंकि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला आपको इल्म है आजादी इदारे राय जो है उसको बड़ा वसी पैमाने के अंदर देखते हैं। और जब भी ये जो तबका मलामतिया जिनको हम कहते हैं सहाफियों का, वो एक बयानिया जब बना रहे होते हैं और डिस्कशन हो रही होती है, तो हमने देखा है कि हमारे इदारे के अंदर जो है वो जजेस हूं, दीगर इदारों के अंदर हुकूमत के इदारों में बैठे हुए लोग हूं, तो यकीनी तौर पर वो भी इंसान है और वो उस प्रोपेगेंडा से यकीनी तौर पर मुतासर होते हैं। और आज की जो अदालती कार्रवाई है इसके अंदर यकीनन इस तरह की चीजें नजर आई हैं, लेकिन जो जजेस हैं वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करते हैं। अब जो समाअत हुई है, बजाय इसके कि कोई शख्स वो सहाफी हो या वो मुअज़्ज़ज़ जजेस हो, वकला हो, वो मजम्मत करें जिस तरीके से बदमाशी की है उस शख्स ने, तो अब वो मामला चला गया है उसको मासूम बनाने का। जैसे नवाज शरीफ, उसकी करप्शन और शहबाज शरीफ की टीटी और जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है उसकी मजम्मत करना और उसका हिसाब मांगने की बजाय इस मुल्क के सहाफी जिस तरह उनको अपना एक रूहानी बाप जो है वो ज्यादातर समझना शुरू हो गए और उनकी मासूमियत के दावे करना शुरू हो गए, इसी तरह यहां भी मामला ऐसे ही हुआ है। अब चूंकि एफआईए जो है उसने भी ऐसी कार्रवाइयां जल्दबाजी के अंदर कई मर्तबा की है कि वो बंदा जो जीरो था उसको हीरो बना दिया है। बहुत चंद लोग जानते थे कि ये मोहसिन बेग नामी कोई शख्स है, लेकिन अब हर एक को इसका तारफ हो गया है चूंकि हेडलाइंस के अंदर चल रहा है। और फिर जल्दबाजी के अंदर जो कार्रवाई की गई, एफआईए ने पहले भी उनके पास जवाब कम होते थे और उन्होंने कई लोगों को इसी तरह हीरो बनाया। और यहां जितना भी अटैक कर लें पर्सनल, तो यहां लगता ऐसे है कि हमारे जो मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब है, शायद कोई बहुत ज्यादा वसी पैमाने पर है उनके यहाँ ये आजादी इदारे राय खतरे में पड़ती है। और जो तबका मलामतिया का बयानिया होता है, तकरीबन बैल बैन जो है वो राय उनकी भी पाई जाती है। वो रिमार्क्स जो आते हैं जज साहब के, वो भी नजर आए हैं। तो मैं आज की समाअत का थोड़ा अहवाल आपके सामने रखूं और फिर हम बताएंगे कि किस तरीके से आज एक आम दरखास्त जो है वो मोहसिन बेग की खारिज भी कर दी गई है। अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सीनियर तजियाकार, अब ये सीनियर तजियाकार है, मोहसिन बेग की मुकदमात खारिज करने की दरखास्तों पर समाअत की है। आईजी इस्लामाबाद और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट्स अदालत के सामने पेश की गई हैं। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद न्याजुल्लाह ने मोहसिन बेग पर थाने में तशद्दुद की रिपोर्ट भी पेश करते हुए कहा है कि मौका पर झगड़ा हुआ जिस पर मोहसिन बेग ने एफआईए के 2 एहलकारों को मारा। थाने में आने के बाद फिर झगड़ा हुआ और इस वजह से ये मजीद जो है वो मामला आगे बढ़ा है।
اب ایک آپ دیکھیے کہ یہاں ہم نے دیکھا کہ واضح طور پر جو بدماشی کی گئی، اس کے باوجود یہاں پھر بھی اس کو جس طریقے سے صحافیوں نے ڈیفینڈ کیا ہے اور پھر اس پوری کارروائی پر بات کی گئی ہے، ذرا آپ توجہ کیجیے گا اور پھر آپ دیکھیے گا۔ وہ کہتے ہیں مگر قانون اپنے ہاتھ میں کیوں لیا؟ یہ کہا گیا ہے، عدالت نے کہا کہ ریاست کی ریٹ ہونی چاہیے، بے شک کوئی ان کے گھر غلط گیا ہوگا مگر قانون اپنے ہاتھ میں کیوں لیا؟ اس سے متعلق جو بھی دفاع محسن بیگ متعلقہ ٹرائل کورٹ میں پیش کریں، کوئی بھی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ یعنی یہ واضح کیا کہ یہ جو اس پر ایکٹ کیا، ریئیکٹ کیا ہے محسن بیگ نے، یہ بدماشی ہے، زہر ہے۔ تو یہ وہاں ٹرائل کورٹ کے اندر جو دہشت گردی کی علیحدہ دفعات لگائی گئی ہیں اور انسداد دہشت گردی کورٹ کے اندر جو مقدمہ چلے گا وہ آپ کریں گے۔ بنیادی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سماعت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جتنا بھی کام ہوا ہے وہ یہ گرفتاری ہی غیر قانونی ہے۔ یہ معاملہ جو ہے یہاں اس طریقے سے گرفتاری نہیں ہونی چاہیے تھی اور یہ ہتک عزت بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ آپ اندازہ کر لیں جو ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے اس کا کتنا اثر ہوتا ہے اس پورے معاملے پر۔ اب وہ کہتے ہیں کہ عدالتی نوٹس پر ڈائریکٹر ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ بابر بخت عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ عدالت نے ڈائریکٹر سائبر کرائم پر شدید برمی کا اظہار کیا کہ ڈائریکٹر صاحب آپ نے اس عدالت کو کیا یقین دہانی کرائی تھی؟ اس عدالت نے آپ کو واضح کیا تھا کہ اس طرح کی گرفتاری نہیں ہوگی، بے شک میں ہی کیوں نہ ہوں، کسی پرائیویٹ شخص کو تحفظ دینے میں نہ لگ جائیں۔ کتنے عرصے سے یہ عدالت آپ کو موقع دے رہی ہے، ہر کیس میں آپ اپنے اختیار کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کی شکایت کہاں ملی، کب ملی، کیا وقت تھا؟ اب یہ پورا چونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے وزیر اعظم کی اہلیہ پر حملے ہوں، بے شک پرسنل اٹیکس ہوں، کوئی اور گھٹیا قسم کا الزام بھی لگا دیا جائے تو وہ یا تو آرمی چیف کے حوالے سے جو بھی بول دیا جائے، لہذا درخواست خود آرمی چیف صاحب دیں گے تو معزز جو چیف جسٹس اطہر من اللہ ہے وہ اس پر ظاہر قانون کے مطابق ایکشن لیں گے۔ باقی جو ہے وہ تھوڑی کھلی چھٹی اور یہ آزادی ادارے رائے، فریڈم آف ایکسپریشن اور یہ ہتک عزت جو ہے یہ بڑا ایک وسیع معاملہ ہے، تو یہ ایک تاثر جو ہے وہ پورا اس معاملے سے جاتا ہے۔ ڈائریکٹر سائبر کرائم بخت جو ہے انہوں نے بتایا کہ لاہور میں ہمیں شکایت ملی۔ اب اس کے اندر چیف جسٹس نے کہا ہے کہ آپ نے اس میں کیا انکوائری کی؟ صرف یہ کہ دوسری طرف شکایت کرنے والا وفاقی وزیر تھا اس لیے یہ سب کیا؟ پروگرام میں کتنے مہمان تھے؟ آپ نے دوسرے لوگوں کو کیوں گرفتار نہیں کیا؟ پوری دنیا میں ہتک عزت ڈی کریمنلائز ہو رہا ہے، یعنی یہ ہتک عزت کو کریمنل آفینس سے نکالا جا رہا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ ہے اور کل بھی ایک طبقہ ملامتیہ کی ایک تجزیہ نگار ہے، وہ جیو پر بیٹھتی ہیں، انہوں نے پورا اس پر ٹویٹر پر تھریڈ بنایا ہوا تھا اور وہی رائے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی دائرہ پائی جاتی ہے قانون کے مطابق۔ ریحام خان کی کتاب کا جو حوالہ دیا اس میں ہتک عزت کہاں ہے؟ کیسے آپ اس کو ہتک عزت کہہ سکتے ہیں؟ ڈائریکٹر سائبر کرائم بابر بخت نے جواب دیا کہ کتاب کا حوالہ دیا گیا یہ ہتک عزت ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہر دفعہ آپ کو بلا کر سمجھایا ہے کہ ایسا نہ کریں، کیا پروگرام میں کہا گیا کہ یہ کتاب کا صفحہ ہے؟ ڈائریکٹر سائبر کرائم بابر بخت نے جواب دیا کہ کتاب کا صفحہ نہیں پڑھا گیا۔ چیف جسٹس نے کہا تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہتک عزت ہے؟ آپ نے اس کورٹ کے ساتھ فراڈ کیا ہے۔ ڈائریکٹر سائبر کرائم نے کہا کہ یہ زخمی انسپیکٹر پیچھے کھڑا ہے، ہم بھی آپ کے بچے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا نہ آپ میرے بچے ہیں نہ میں آپ کا باپ ہوں، آپ میری پروٹیکشن کے لیے نہیں عوام کی خدمت کے لیے ہیں۔ کتنی شکایات آپ کے پاس زیر التوا ہیں؟ بتایا گیا کہ 14,000 ہیں۔ تو ہائی کورٹ یہی جب وہ صحافیوں کا ٹولہ تھا اس وقت بھی کسی صحافی کو جب بھی اس طرح کی بدماشی پر پکڑا جاتا ہے تو ظاہر پوچھا جاتا ہے کہ آپ پاس اور بھی شکایات ہیں تو آپ نے اس صحافی کو کیوں پکڑا ہے؟ تو یہ معاملہ آتا ہے۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ نے اس عدالت اور سپریم کورٹ کو یقین دہانی کرائی تھی کہ ایس او پیز پر عمل کریں گے۔ آپ پوری وفاقی حکومت اور ایف آئی اے کو شرمندہ کر رہے ہیں۔ آپ نے جو سیکشن ایف آئی اے میں ڈالی اس میں شکایت کنندہ کو بھی شرمندہ کیا ہے۔ آپ ابھی بھی دلائل دے رہے ہیں، آپ اپنے کیے پر شرمندہ بھی نہیں ہو رہے۔ کیا اس ملک میں مارشل لا لگا ہوا ہے؟ بار بار ایف آئی اے کو کہا ہے کہ آپ اپنے اختیار کا غلط استعمال نہ کریں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے اس عدالت کو کیا یقین دہانی کرائی تھی؟ یقین دہانی یہی کروائی تھی کہ جو ایک متعلقہ شخص ہے وہ درخواست دے گا اور پھر ہم دیکھ کر پہلے انکوائری کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ یہ کاروائی کریں گے۔ آپ کا قانون کہتا ہے کہ پہلے انکوائری کرنی ہے۔ کہ آپ نے انکوائری کی؟ آپ نے سب ضابطے چھوڑ دیے کیونکہ شکایت منسٹر کی تھی۔ یہ عدالت اٹارنی جنرل کو بلا رہی ہے اور آپ کے خلاف کاروائی کرے گی۔ اٹارنی جنرل آئے اور آپ کا دفاع کرے۔ ڈائریکٹر سائبر کرائم بابر بخت نے کہا کہ سارے اختیارات میں تو استعمال نہیں کرتا،
عدالت نے کہا کہ شکایت کنندہ خود کہہ رہا ہے یہ واقعہ ٹی وی شو میں ہوا، تو ٹی وی شو پر پروینشن آف الیکٹرانک کرائم یعنی پیکا کیسے لاگو ہو گیا؟ ڈائریکٹر ایف آئی اے نے جواب دیا کہ یہی کلپ فیس بک اور سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو ہم نے کارروائی کی۔ عدالت نے کہا سوشل میڈیا پر محسن بیگ نے تو شیئر نہیں کیا، یعنی محسن بیگ نے بدتمیزی کی ہے، گھٹیا پن بے شک کیا ہے، لیکن اس نے کلپ تو شیئر نہیں کیا نا۔ تو ٹی وی شو میں کیا بات صرف ایک شخص نے کی؟ کتنے لوگ تھے؟ صرف آپ نے ایک کو کیوں گرفتار کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ریحام جو کتاب ہے اس کا حوالہ اس محسن بیگ نے دیا تھا تو ہم نے اس کے خلاف کارروائی کی ہے۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے نے جواب دیا کہ کتاب کا حوالہ دینا توہین امیز تھا۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے کے جواب پر کمرہ عدالت میں کہکے لگ گئے۔ اب اس کے اندر بتایا گیا کہ آزادی اظہار رائے کی اجازت نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ایف آئی اے کیا پیغام دینا چاہتی ہے۔ اب یہ پورا ظاہر ہے ایک زبردست چیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے کیا پیغام دینا چاہتی ہے کہ آزادی اظہار رائے کی اجازت نہیں ہے، یعنی یہاں آزادی جو ہے اس کی ایک بڑی وسیع تعبیر جو ہے ہمارے معزز چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ لیتے ہیں۔ بے شک آپ کسی کو جو ہے وہ طرح طرح کی بات کر لیں، بہرحال یہ آئینی عدالت ہے اور یہ ملک آئین کے تحت چل رہا ہے۔ یہ ایسا جرم نہیں کہ جس میں گرفتاری بنتی ہے۔ ایف آئی اے مستقل پبلک آفس ہولڈر کے لیے یہ اختیار کا بے جا استعمال کر رہی ہے۔ یہ ایف آئی اے کے اختیارات کے غلط استعمال کا کلاسک کیس ہے۔ اگر آپ ایک کتاب کا حوالہ دیں تو اس میں بےہودگی ہے، لیکن سب سے بڑی بےہودگی آئین کی توہین کرنا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ لوگوں کا اداروں پر اعتماد ہی ان کی ساکھ ہوتی ہے، اختیارات کا غلط استعمال ساکھ نہیں ہوتی۔ جو محسن بیگ نے کیا وہ متعلقہ عدالت دیکھے گی، ہم صرف ایف آئی اے کے کنڈکٹ کو دیکھ رہے ہیں۔ افریقہ کے ممالک نے بھی ہتک عزت کے معاملات کو فوجداری قوانین سے نکالا ہے۔ صحافیوں کے لیے غیر محفوظ ممالک میں پاکستان کا 8واں نمبر ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں یہ اسی وجہ سے ہے کہ اختیارات کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ ایف آئی اے کا اختیارات کے غلط استعمال کی کلاسک مثال ہے۔ آپ بتائیں کہ اگر کوئی کتاب کا حوالہ دے تو اس میں فوش بات کیا ہے؟ اگر کتاب میں کوئی بات موجود ہے جس کا کوئی حوالہ دے تو آپ کارروائی کریں گے۔ کیا اس کتاب میں یہ واحد صفحہ ہے جس پر شکایت کنندہ کا ذکر ہے؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ میں نے ریحام خان کی کتاب نہیں پڑھی۔ اب اس پر کہا گیا کہ آپ نے مفروضے پر سارا کر دیا ہے۔ پھر بالآخر جو لطیف خوسے ہیں، چونکہ وہ دوسری طرف سے وکیل تھے، ایمان بداری بھی وہ دوسرے طرف وکیل تھی، اور آپ کے مقدمہ اخراج کی جو درخواست ہے یہ قابل سماعت نہیں ہے، تو انہوں نے ایک یہ بھی درخواست داخل کی کہ ہمارا جو مقدمہ ہے وہ خارج کیا جائے، چونکہ ایف آئی اے نے غلط جو ہے یہ مقدمہ درج کیا ہے۔ تو اس پر کہا گیا کہ آپ کا بے شک مقدمہ غلط ہے، صحیح ہے، یہ ٹرائل کورٹ فیصلہ کرے گی، ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے۔ لیکن ایف آئی اے جو ہے آج اس کو ایک مرتبہ لتاڑ کر رکھ دیا ہے اس پورے معاملے کے اندر۔ بعض اوقات ایف آئی اے اور ہمارا طبقہ ملامتیہ اور پھر اس کے اثرات ہوتے ہیں ہمارے جو معزز ججز ہیں اور عدالتیں ان پر بھی ہوتے ہیں، ظاہر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ادارے پر آج چیف جسٹس اطہر من اللہ چڑھ دوڑے ہیں، اور ان کے جو مقدمہ خارج کرنے کی درخواست ہے محسن بیگ کی، لطیف خوسا نے یہ درخواست دائر کی، اس کو بھی خارج کر دیا گیا ہے۔ بڑی دھماکے دار سماعت ہے، طبقہ ملامتیہ زندہ باد، جشن کا اس وقت ان کے ہاتھ سما ہے، اور یقینی طور پر ہم مانیں گے ہمارے ان معزز ججز کو جو زبردست فیصلے قانون اور آئین کے مطابق دیتے ہیں کہ اگر شریف مافیا، زرداری مافیا جن کے کیسز لٹکے ہوئے ہیں اور تاریخ پر تاریخ ان کی پڑتی ہے، کہیں اللہ کرے کہ وہاں بھی اسی طرح کے پیارے سے جملے، ریمارکس، یہی جرت، یہی بہادری اگر یہ آنا شروع ہو جائے تو یقین جانیے عدالتوں پر لوگوں کا اعتماد بحال ہوگا۔ لیکن جب معاملہ ہو چیف آف آرمی اسٹاف پر تنقید کا، ڈی جی آئی ایس آئی کو آپ بغیر ثبوت کے لتاڑ کر رکھ دیں، اور پھر ایف آئی اے جو ہے جس طریقے سے وزیر اعظم اور مراد سعید پر گھٹیا الزامات لگائے گئے، تو آئین اور قانون کے مطابق معزز چیف جسٹس نے آج زبردست لتاڑا ہے ایف آئی اے کو۔ لیکن کبھی زرداریوں اور شریفوں کے لیے اتنا زبردست اور بے باک انداز کے اندر جب ہمارے اداروں میں جرت آئے گی تو یقین مانیے پاکستان میں ایک بڑا جوڈیشل ریولوشن آئے گا۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اور اب ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ کے جو ڈائریکٹر ہیں ان کی اب توہین عدالت چونکہ شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے، تو اس کی مزید اپڈیٹس ہم آگے ڈسکس کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔